First Kings chapter number 19 verse number 4 यहां पर लिखा है एलिया के ताल्लुक से। और एलिया एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। आमीन। आज का हमारा मजमून है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा दिल ना घबराए। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 4थी आयत, ये एलिया की कहानी बयान की गई है। हम में से जितने यहां पर लोग बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम एलिया से रिलेट कर सकते हैं। किस तरह से एलिया से रिलेट कर सकते हैं? बशरी लिहाज से एलिया इंसान था, हम भी इंसान हैं। एलिया खुदा की निगाह में अहम था, हम भी अहम हैं। एलिया खुदा का चुना हुआ वसीला था, हम भी खुदा के चुने हुए वसीले हैं। एलिया बनी इस्राएल के लिए चुना गया है, मगर हम तमाम अक़वाम के लिए चुने गए गवाह हैं। एलिया अपनी बशरी जिंदगी में खुदा की कुदरत का तजुर्बा करता है, हम भी अपनी बशरी जिंदगी में खुदा की कुदरत का तजुर्बा करते हैं। एलिया ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, हम में से भी हर एक ने अपनी लाइफ में बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं। हो सकता है उन मिरेकल्स का स्केल जो है वो बहुत बड़ा हो मेरी निस्बत या दूसरे शख्स की निस्बत, मगर हम में से हर एक जो है वो मौजज़ात का तजुर्बा कर चुका है। यहां यह हरगिज कहना मतलब नहीं है कि हम शायद एलिया से बड़े हैं या छोटे हैं, बल्कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हम उससे रिलेट कर सकते हैं, हम उससे मुशाबत रखते हैं। वो हमारा हम तबीयत इंसान था, अगर वो बशर था तो हम भी बशर है, अगर वो चुना हुआ था तो हम भी चुने हुए हैं, अगर वो खुदा की निगाह में अहम था तो हम भी अहम है। उसने खुदा की कुदरत का तजुर्बा किया, हम भी खुदा की कुदरत का तजुर्बा करते हैं। अगर वो दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं, अगर वो मायूसी का शिकार होता है तो हम भी बतौर ईमानदार मायूसी का शिकार होते हैं। हर लिहाज से हम एलिया के साथ रिलेट कर सकते हैं, हर लिहाज से हम एलिया को अपनी लाइफ में हरकत करता हुआ देख सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि एलिया एक पेड़ के नीचे बैठा और बैठने के बाद उसने क्या मांगी? मौत मांगी। अब एलिया ने सरियन मौजज़ात अपनी जिंदगी में होते हुए देखे थे। हम में से जितने यहां पर लोग बैठे हुए हैं, हम सोच सकते हैं कि हमने दूसरों को मौजज़ा करते हुए देखा है या दूसरे किसी की लाइफ में मौजज़ा होते हुए देखा है, मगर एलिया अपनी निगाहों से, अपने जरिया से खुदा की कुदरत को जाहिर करता रहा। उससे बड़े बड़े काम हुए हैं। अगर उसने कहा कि आसमान से आग आए तो आसमान से आग आई है। अगर उसने कहा कि खुदावंद आसमान से आग आए और इन 50 को खा जाए जो उसे पकड़ने आए थे, तो आग 50 आदमियों को हलाक कर देती है। फिर दूसरी बार कहता है खुदावंद आग आए और अगले 50 को भी वो खा जाती है। एक तरफ बल के 400 नबी और एक तरफ अकेला ये है, मगर फतह एलिया और एलिया के खुदा की। इसका मतलब एलिया ने अपनी लाइफ में वो तमाम देखा है, शायद हमने उस तरह ना देखा हो, मगर हम भी तजुर्बात करते हैं खुदा की कुदरत का, और खुदा की कुदरत के जरिए होने वाली चीजों का हमने तजुर्बा किया हुआ है। आमीन। तो यहां पर लिखा कि उसने मौत मांगी, यानी अपनी लाइफ में होने वाले तमाम मौजज़ात के बावजूद भी
جب اخیب اور اخیب کی بیوی اس کے خلاف ہوئے اور وہ اس کی جان کے در پہ تھے تو ایلیا بھاگتا پھر رہا تھا. اور یہ اس بات کی گواہ، بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے چناؤ، اپنی خدمت، اپنے بلاوے کے کسی بھی معراج پہ کیوں نہ ہو، آپ اپنی ایمانداری، اپنی روحانی حالت کی کسی بھی معراج پہ کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے، 2 بار ایسا آ سکتا ہے، 3 بار ایسا آ سکتا ہے کہ جہاں آپ ان تمام تر معجزات کو، خدا کی قدرت کو، اس سے اپنی رفاقت کو بھول کے ایک عام ایماندار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے. یعنی آپ بعض اوقات ڈر کا، خوف کا، مایوسی کا، شکستگی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایلیا نے وہ تمام کچھ دیکھا ہوا جو خدا کی قدرت سے نسبت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایلیا کے پیچھے جب ایزبل اور اس کا شوہر لگا ہوا ہے اور وہ اسے مارنا چاہتے ہیں تو یہ خود کو چھپاتا پھر رہا ہے. اور صرف خود کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ اپنے لیے موت مانگتا ہے. ہم میں سے کتنے ایماندار ہیں جب ان پر مایوسی آتی ہے، ناکامی آتی ہے، جب وہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، گھریلو زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں، عزیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں، کام کاروبار سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالات واقعات سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تنہا بیٹھ کے خدا سے موت مانگتے ہیں. کتنی بار کہا ہوگا آپ نے کہ خدا اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتا یا میں مر جاتی. میں نے بہت سی دعائیں کی ہیں بٹ نتھنگ از ہیپننگ. آپ بہت کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی لائف کے کسی ایک ایسی فیز سے گزرتے ہیں جہاں آپ یہ کہتے ہیں اٹس انف، آئی وانٹ ٹو ڈائی، میں مرنا چاہتا ہوں. یعنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ ایک ایسی فیز میں سے گزرتے ہیں جہاں آپ کو کہنا پڑتا ہے. تو خدا جو ہے قدرت کا خدا ہے، وہ ہمیں مختلف حالات کا تجربہ دیتا ہے. پھر بتاتا ہوں، خدا قدرت کا خدا ہے اور وہ ایک ایماندار کو مختلف فیزز میں سے گزارتا ہے. ایلیا تو نے قدرت کا تجربہ کیا ہے، مایوسی کا بھی تجربہ کر کے دیکھ، شکستگی کا بھی تجربہ کر کے دیکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار ہمیشہ اپنے ایمان میں قائم رہے، چاہے فیزز کیسی بھی کیوں نہ ہو. آپ ماؤنٹینز پہ ٹریول کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کو ویلیز کا ٹریول کرنا پڑے. اگر آپ پہاڑوں پر سفر کر رہے ہیں تو خدا آپ کو وادیوں میں سے بھی گزار سکتا ہے. اگر آپ روشنی کا سفر کر رہے ہیں تو خدا آپ کو تاریکیوں میں سے بھی گزار سکتا ہے. اگر آپ شادمانی کا تجربہ کر رہے ہیں تو پاسبلی آپ کو آنے والے وقت میں کسی دوسری فیز میں سے گزرنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، واقعات آپ کی لائف میں ہونے والے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. تو آپ ہمیشہ تیار رہیں کہ آج اگر خوشی ہے تو اگلے دن غم بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے، اس لیے مجھے آنے والے غم کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یاد رکھیں ایک چیز جو بالخصوص سمجھنے کی ہے، بڑی بڑی اچیومنٹس کے بعد، بڑی بڑی فتوحات کے بعد، جو میں بات کہنے لگا دھیان سے سنیے گا، بڑی بڑی اچیومنٹس کے بعد، بڑی بڑی فتوحات کے بعد ہمیشہ مایوسی حملہ کرتی ہے، ہمیشہ شکستگی اٹیک کرتی ہے. آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی کی مگر دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ پر اتنا بڑا مایوسی کا اٹیک ہوگا، آپ پر اتنا بڑا سفرنگز کا اٹیک ہوگا، کسی مصیبت کا اٹیک ہوگا کہ آپ کی گزشتہ کی کامیابی اور اس کامیابی کی خوشیوں پر وہ ناکامی اور وہ مایوسی غالب آ جاتی ہے. اور یہ ایک سچائی ہے
ایلیا بڑے بڑے کام کرنے کے بعد نکلا ہے. اس نے 50 آدمیوں کو مارا ہے, 400 نبیوں کا مقابلہ کیا ہے, بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں, بٹ یٹ ان کے فوری بعد, رائٹ آفٹر ہیونگ آل دیز میریکلز, وہ ایکسپیرینس کس کا کر رہا ہے؟ اپنی موت کا. یہ تو دوسروں کو موت دینے والا تھا, مگر آج خود اپنے لیے موت مانگ رہا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے, آپ کی پریپریشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. کس کے لیے؟ آپ جب بہت خوش ہیں تو پریپیئر یور سیلف, تیاری کریں کہ آنے والے وقت میں کچھ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ پر آپ کا دشمن, حالات, واقعات بڑی تیزی سے حملہ کریں گے, اور ان کے لیے پریپریشن جو ہے وہ ضروری ہے. ان کے لیے پریپریشن ضروری ہے. یسوع مسیح نے یوحنا 14:1 میں کیا کہا؟ تمہارا دل نہ گھبرائے. کیا کہا؟ اپنے شاگردوں سے اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو, کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا, میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں. یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے. سچائی اور صداقت کیا ہے؟ سچائیوں اور صداقتوں کو جانیے. چند ایک چیزیں. اس کا مطلب گھبراہٹ جو ہے یہ ایک بشری کمزوری ہے. یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. اس کا مطلب گھبراہٹ جو ہے یہ لائف کا حصہ ہے. یہ آپ اپنی ٹربلڈ سول میں اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تمہارا دل نہ گھبرائے, اس کا مطلب یہ ایک بشری کمزوری ہے اور بشر اس کا شکار ہوتا ہے. یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کر دی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں بہت بڑا ایماندار ہوں اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا حملہ نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ پر یہ اٹیک, یو کین بی اٹیکڈ, آپ پر یہ اٹیک ہو سکتا ہے گھبراہٹ کا. وہ چھوٹا اٹیک ہو سکتا ہے, وہ بڑا اٹیک ہو سکتا ہے, مگر اٹس اے نیچرل تھنگ. ایز لانگ ایز وی آر ان دس مارٹل باڈی, ہم کیا وی کین گیٹ اٹیکڈ, ہم پر اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے, اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں. یسوع مسیح اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے یہ بات کر رہا ہے اور شاگردوں کو پریپیئر کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ پر آپ بہت بڑے بڑے تجربات میں سے گزرتے ہیں, خدا آپ کو بڑی بڑی خوشیاں دیتا, بڑی بڑی شادمانیاں عطا کرتا ہے, بڑی اچیومنٹس آتی ہیں, تو اس کے لیے آنے والے وقت میں پریپیئر ہونا چاہیے کہ کچھ اور بھی ہونے والا ہے. بی پریپیئرڈ فار دیٹ. اب یسوع مسیح کو معلوم ہے کہ انہوں نے 5000 کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے, معجزہ. انہوں نے لنگڑے چلتے ہوئے دیکھے ہیں, انہوں نے اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں, انہوں نے بہرے کے کان کھلتے ہوئے دیکھے ہیں, انہوں نے لازر کو قبر میں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے ہر وہ چیز دیکھی ہے جو ان کے ایمان کو تقویت دے. بٹ a time is coming when their hearts are going to be troubled. مگر ایک وقت آ رہا ہے کہ ان کا دل گھبرائے گا, اور یسوع مسیح انہیں پہلے سے تیار کر رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ تو دیکھا ہوا ہے, بٹ I want to prepare you کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. Something is going to happen. اور یسوع مسیح نے کہا آخری فسح کے وقت, یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا جو مجھے پکڑوائے گا. یعنی یہ اس چیپٹر 14 سے پہلے کے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں, اور یسوع مسیح انہیں تیار کر رہا تھا کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی لائف میں دیکھا ہے. So you need to prepare yourself. اپنے آپ کو تیار کرو. کس کے لیے؟ اس گھبراہٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کا تم پر اٹیک ہونے والا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ بڑی بڑی اچیومنٹس میں سے گزرتے ہیں تو پریپیئر کریں اپنے آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس ٹربلنگ چیز کا جو آپ کی لائف میں آنے والی ہے. تو یسوع مسیح کو معلوم تھا, اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. پھر آگے دیکھیے 16ویں باب میں اس نے لکھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, ایسا اطمینان نہیں جیسا دنیا دیتی ہے. اس کا مطلب یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ حالات بدلنے والے ہیں,
मौजज़ात का असर, वो जो ईमान को तकवीयत दी गई थी, ईमान को बढ़ाया गया था, ईमान को अफजू किया गया था, उसका असर जो है वो आने वाले हालात में ज़ाइल होने वाला है. समथिंग इज गोइंग टू हैपन. आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है. खुदा बड़ा बड़ा कर रहा होता है, मगर ऐसा वक्त आता है जहां हमारा लोगों पर भी एतमाद कम हो जाता है, हमारा खुदा पर भी एतकाद कम हो जाता है, हम एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, हम खुदा पर भरोसा के मामला में भी कमजोर हो जाते हैं. और यहां पर शागिर्दों का भी यही हाल है. यस्सु पर भी ईमान कमजोर हुआ और खुदा पर भी ईमान कमजोर हुआ और होने वाला था. तो उससे पेशतर यस्सु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो. यीशु मसीह ये कह रहा है कि मुझ पर भी रखो. यानी मतलब ये उसका कहने का था कि क्योंकि मेरे सबब से तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है, उसके नतीजा में तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझ पर ईमान रखना चाहिए कि मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा. अगर मायूसी का अटैक हो तो मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, अगर नाकामी का अटैक हो तो मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, अगर मौत का अटैक हो तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, अगर हालात तेजी से तुम्हारे खिलाफ होंगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो ये एश्योरेंस थी. ये यीशु मसीह उन्हें एश्योर कर रहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए. तो दिल की घबराहट जो है ये एक नेचुरल चीज है, एक बशरी चीज है, तो ये होनी है. और इसका सबब क्या है? इसका सबब क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, एक सबब क्या है? आप बड़ी बड़ी चीजें देखने के बाद एक ऐसे हल्का में दाखिल होने वाले होते हैं जिसके लिए आप तैयार ही नहीं है. आप एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, और दुश्मन उस वक्त हमला कर रहा होता है. और फिर घबराहट ईमानी कशमकश के सबब से पैदा होती है. यह जुमला फिर बोलूंगा, सुनिएगा. आपकी जो ईमानी कशमकश है ना, उससे घबराहट जन्म लेती है. ईमानी कशमकश क्या है? फेथ और फेथलेसनेस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके सबब से घबराहट पैदा होती है. पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. ईमान कहता होगा और फेथलेसनेस कह रही है कि नहीं होएगा. तो उसके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्रंटेशन है, उससे घबराहट पैदा हो रही है. ईमान और बेईमानी के दरमियान जंग के नतीजा में जो चीज जन्म ले रही है वो घबराहट है, वो घबराहट है. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए. इसका एक और पर्सपेक्टिव देखिए. और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि इत्मीनान की कमी घबराहट का सबब. एब्सेंस ऑफ पीस, कह लीजिए एब्सेंस ऑफ पीस इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रबलिंग सोल. अगर आपका दिल इत्मीनान में नहीं है तो फिर कहां होगा? आपको ऑब्वियसली घबराहट होगी. यानी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं. पीस को रिप्लेस किससे किया जाएगा? ट्रबल्ड सोल से. अब यीशु मसीह ने जब यह कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, आपको और क्या समझ आ रही है इसकी? तुम्हारा दिल ना घबराए, इसका मतलब जो बात अभी करने लगा, तुम्हारा दिल ना घबराए, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी हो जाए, अगर घबराहट आएगी भी तो कह रहा तुम्हारा दिल ना घबराए. घबराहट आए भी तो तुम्हारा दिल ना घबराए. इसका मतलब यू कैन कंट्रोल इट. आर यू विद मी? यू कैन कंट्रोल इट. यू कैन टेक होल्ड ऑफ योर सेल्फ. अगर आप पर कोई मुसीबत आए, आपका दिल घबराए भी, तो यू कैन कंट्रोल इट. ईमानदार को खुदा ने इतनी कुव्वत दी हुई है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है. आपका दिल घबराने वाला है, यू कैन कंट्रोल इट. ईमानदार के पास ताकत है. अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी अपोजिशन में आपका दुश्मन आप पर हमला कर सकता है और आपको क्या करना है, यू कैन कंट्रोल इट. आप अपनी एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपने खिलाफ होने वाले हमला को कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपनी घबराहट को कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज व्हाट जीसस वाज टेलिंग देम. कंट्रोल योरसेल्फ.
تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو. یہ ایکولیزم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے برابر پیش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی خدا ہے, وہ بھی خدا, وہ اپنے آپ کو ایکول پیش کر رہا ہے. تم خدا پر یعنی اپنے باپ پر جو ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی رکھو. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے دل کی گھبراہٹ کو دور کروں گا, میں تمہارے معاملات کو حل کروں گا, میں تمہاری مصیبتیں اٹھاؤں گا, میں تمہارے دکھوں کو خوشی سے ریپلیس کروں گا. یہ کہہ رہا تھا وہ, تمہارا دل نہ گھبرائے. ایلیا موت مانگ رہا ہے, اور بعض اوقات ہم بھی اتنا مسلسل اسی طرح کی کیفیت کا شکار رہتے ہیں, اور ہم اپنے ایماندار ہونے کا خود ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم مسلسل کسی کیفیت میں رہتے ہیں, مسلسل کسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں, تو ہم اپنے ایماندار ہونے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ مسلسل ایک ہی کیفیت میں ہیں, آپ ہر وقت رو رہے ہیں, ہر وقت چلا رہے ہیں, ہر وقت چیخ رہے ہیں, ہر وقت واویلا کر رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں, کمپلین 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 کمپلین, شکایتیں شکایتیں شکایتیں, موت مانگ رہے ہیں, حالات کی خرابی کا ذکر کر رہے ہیں, مسلسل اگر ہیں تو پرابلم ہے. there is a problem. کیوں؟ کیونکہ آپ اندر سے وہ جنگ ہار چکے ہیں جسے جیتنے کے لیے خدا نے آپ کو کھڑا کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, بٹ ہم نے سرنڈر کر دیا. ہم نے کہا کہ نہیں, I cannot take control of myself, I cannot take control of my anger. تو پھر آپ نے سرنڈر کر دیا, تو پھر آہستہ آہستہ شکستگی ہے. خدا ہمیں اس میں سے نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے. اسے معلوم تھا کہ پترس اور دیگر شاگرد جو ہیں ان کے دل گھبرانے والے ہیں, حالات چینج ہونے والے ہیں, رومی حکومت اور فقی اور فریسی جو ہیں ان کے خلاف ہوں گے, انہیں پکڑوائیں گے, ماریں گے, سنسار کریں گے, ان کا دل گھبرائے گا, اور انہیں کنٹرول کرنا اس پر. تمہارا دل نہ گھبرائے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کہیں کہ مجھے کبھی گھبراہٹ ہی نہیں ہوئی, میں کبھی نہیں گھبراتا جی, اتنا بڑا میں مسیحی سورما ہوں, تو پھر میں ایلیا سے بھی بڑا ہو سکتا ہوں. گھبرانے کی بات تو یسوع مسیح خود گھبرایا ہے. اس نے باغ گتسمنی میں کیا کہا, اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. گھبراہٹ از ناٹ اے سن. پھر میں کہتا ہوں, سنیے گا, گھبراہٹ از ناٹ اے سن. یہ سن نہیں ہے, یہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو آپ کی بشری حالت کو ظاہر کرتا ہے. اٹس اے ہیومن ایکسپریشن. یہ بشری حالت کا اظہار ہے کہ آپ بشر ہیں, آپ انسان ہیں, اور آپ انسانی کیفیت کو ظاہر کریں. مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ بشر ہو کر غالب آ رہا ہے اپنی گھبراہٹ پہ, کیونکہ گھبراہٹ اگر آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے گی, نافرمانی کی طرف لے کے جائے گی, باغیانہ رویے کی طرف لے کر جائے گی, تو پھر گناہ جنم لے گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی گھبراہٹ اگر آپ کو نافرمانی کی طرف لے کر چلی جائے تو گناہ پیدا ہوگا. اگر گھبراہٹ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے تو پھر گناہ آپ کے لیے لاگو ہوگا, ورنہ نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے کہا, باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, بٹ میری مرضی نہیں, تیری مرضی پوری ہو. لکھا کہ پسینہ جو تھا وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے اس سے ٹپک رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ his heart was troubled. کیونکہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا وہ پوری بنی نوع انسان کے لیے تھا, مگر بطور بشر اس نے یہ ثابت کیا کہ I can take control of myself and you can do too. تم بھی کر سکتے ہو, تمہیں بھی قابو کرنا ہے. اور آج ایماندار جو ہے شاید وہ تمام کہہ لیجئے کنٹرول کی جو قوت ہے اسے کھو چکا ہے. جو شکایت کرتا ہے, شکایت پہ شکایت, شکایت پہ شکایت, شکایت پہ شکایت کر رہا ہے, اور یہ کمزوری کی بدترین حالت ہے ایک ایماندار کی. اور یہاں پر ایلیا کیا کہہ رہا ہے, موت مانگی اور کہا بس ہے, اٹس انف, اب تو اے خدا میری جان کو لے لے. اور یہ ڈائریکٹ خدا کو بلیم دینے والی بات ہے, کیونکہ
کہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. تو ایماندار جو ہے وہ اسی طرح کی کیفیت کا شکار رہتا ہے. مگر خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے. خدا کو محبت ہے آپ سے. ایلیا سے بھی، ایلیا کی اس بدترین حالت میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. آئیے پڑھتا ہوں، سنیے گا کیا لکھا. اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا. یہی بات کرتے کرتے سو گیا کہ مجھے ماری دے، مجھے ماری دے، مجھے ماری دے، مجھے ماری دے. سو گیا 5ویں آیت میں. اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا پی. یعنی خدا پھر بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. اگر آپ تناؤ کا شکار ہیں، اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں، تو پھر بھی خدا آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. مگر وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پر غالب آئیں، آپ ان حالات پر غالب آئیں، ان چیزوں پر غالب آئیں جو آپ میں تناؤ کا شکار ہے، تناؤ پیدا کر رہی ہیں، انگزائٹی پیدا کر رہی ہیں. اور یہاں پر فرشتہ خود بخود نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے الاؤ نہ کیا جائے، جب تک کہ اسے پرمٹ نہ کیا جائے، جب تک کہ اسے بھیجا نہ جائے. لکھا ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دری ہے. سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا. خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. یعنی اس کا مطلب خدا مسلسل اس کی رہنمائی کر رہا تھا. اس انگزائٹی کے باوجود بھی میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جس نے یہ کہا نا تمہارا دل نہ گھبرائے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھ اب سے لے کر ابد تک تمہارے ساتھ ہوں، اب سے لے کر ابد تک تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. اگر آپ صدرک میسک ابدنجو کی طرح آگ کی بھٹی میں بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ آگ کی بھٹی میں ہوتا ہے. آمین. وہ وہاں پر بھی ہوتا ہے. ہمارے حالات کی خرابی اس بات کو ڈٹرمن نہیں کرتے کہ خدا وہاں پر موجود نہیں ہوگا. خدا آپ کے ساتھ ہوگا. خدا ہماری کمزور حالت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے تناؤ میں بھی، انگزائٹی میں، ڈپریشن میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور خدا ایلیا کے ساتھ تھا، خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھا، خدا شاگردوں کے ساتھ تھا، اور اسی طرح خدا آپ کے ساتھ بھی ہے. آمین. اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دل گھبراتے رہنا چاہیے نہیں. گھبراہٹ آئے گی مگر اسے کنٹرول نہیں کرنے دینا. آپ فیڈ اپ ہو سکتے ہیں حالات اور واقعات سے، ریلیشن سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، بیوی سے، ہسبینڈ سے، پیسٹر سے، کلیسیا سے، کسی سے بھی. مگر اس کا غلبہ مسلسل رہنا پرابلمیٹک ہے. آپ اس پر غالب آئیں اور کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کا ہوں اور خدا میرا ہے، اس نے میرے لیے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں ہے. آمین. میں سویا ہوں، حالات کی خرابی کے باوجود بھی مجھے معلوم ہے کہ فرشتے آگے مجھے تقویت دیں گے. آمین. اور کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایلیا کے پاس کون آیا؟ فرشتہ آیا، اسے اٹھایا اور کہا کھا. یسوع مسیح گتسمنی میں تھا تو اس نے کہا فادر اف اٹس پاسبل ٹیک اوے دی کپ بٹ ناٹ مائی ول یورز ول بی ڈن. تیری مرضی پوری ہو. یہ کہنے کے بعد کیا لکھا ہے؟ فرشتے آئے اور اسے کیا دینے لگے؟ یسوع مسیح کو کیا دینے لگے؟ تقویت دینے لگے. اس کا مطلب خدا کے جو فرشتے ہیں وہ میری اور آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ تیار رہتے ہیں. آپ ایمان میں قائم رہیں، خدا اپنے فرشتوں کو آپ پر تعینات کرے گا، جو آپ کو زور دیں گے، جو آپ سے بات چیت کریں گے، جو آپ کو ہلائیں گے، آپ کو اٹھائیں گے. اگر آپ گرے ہیں تو آپ کو سیدھا کھڑا کر دیں گے. مگر کب؟ جب آپ غالب آنے والا رویہ دکھائیں گے. غالب آنے والا رویہ دکھائیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو اس لیے میرے اور آپ کے دل جو ہیں یہ خدا کے مسکن ہیں، انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. اگر گھبراتے ہیں تو اس پر غالب آنا چاہیے. آمین. حالات، واقعات، چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہنے والی. آمین. اگر دن ہے تو رات بھی آئے گی، اگر رات ہے تو پھر دن بھی آئے گا. آمین. تو یہ چیزیں ایک سائیکلک پروسیس ہے، مگر مجھے اور آپ کو پریپریشن کرنی چاہیے. آمین. ہر حالت کے لیے
ہر طرح کی ایٹماسفیئر کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے کہ اگر آج میرے گھر میں سب کچھ ہے تو پاسبلی میں ایمان رکھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، بٹ پاسبلی چیزیں خلاف جا سکتی ہیں آپ کے. آر یو پریپیئرڈ؟ کیسے کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. آپ اچھے کی امید کریں اور برے کے لیے تیار رہیں. تو خداوند یسوع مسیح اپنے بچوں کو برے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، ایک ہی کام کرنا، مجھ پر ٹرسٹ کرتے رہنا، مجھ پر ٹرسٹ کرتے رہنا. میرے باپ کے گھر میں بہت کچھ ہے. مکان کا مطلب کیا ہے کہ مکان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے بیٹا کو 2000 سال تو مکان ہی بنا دیا سارے جڑے بنن ہی نہیں رہے، ہے نا. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ایک صیغہ استعمال کیا خدا کی قدرت کے لیے، خدا کی جو پرویڈنس ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو تمہیں چاہیے، ہر وہ چیز ہے جو تمہیں چاہیے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یعنی ہر وہ چیز ہے جو تمہیں چاہیے زندگی کے لیے. مجھ پر ایمان رکھو تو میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. کھانے کے لیے خوراک دوں گا، پہننے کے لیے کپڑا دوں گا، جوتی تیرے پاؤں کے لیے ہوگی، کام کاروبار تجھے دوں گا، اولاد تجھے دوں گا. ہر وہ نعمت جو تجھ مجھ سے مانگے گا ایمان سے میں تجھے مہیا کروں گا، مگر وہ اپنے وقت پر مہیا کروں گا. اس لیے دل کو گھبراہٹ کے حوالہ نہ کریں کہ پتہ نہیں ایسے ہی رہنے والا ہے. ایسے رہنے والا نہیں ہے. آمین. ایسے رہنے والا نہیں ہے، سب کچھ بدلنے والا ہے. اس لیے آپ تیار کریں. اگر آپ برائی کے لیے، برے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اچھے وقت کے لیے بھی تیاری کریں کہ اچھا جب وقت آئے گا تو پھر میں کیسے ایکٹ کروں گی. خدا جب بھرپور برکتوں سے مالا مال کرے تو پھر میں کیسے رہوں گا. جب خدا آسمان کی کھڑکیاں کھول کے برکتوں کو جاری کر دے گا تو اس کی میں تیاری کیسے کروں گا، اس کے لیے میں کیسے ایکٹ کروں گا، کیسے بیہیو کروں گا. یہ تیاری جو ہے دونوں حالتوں کے لیے ضروری ہے، دونوں حالتوں کے لیے ضروری ہے. خبرداری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ایک ایماندار کے لیے لیسن یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہو تو تیاری کریں برے وقت کے لیے. یہ ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب تیاری کر رہے ہوں گے برے وقت کی تو آپ اسے دعوت دے رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہے. ایک استاد اپنے بچوں کو ہر طرح کا سبق پڑھاتا ہے. بیٹا اگر یہ سوال نہ آیا تو یہ اس طرح سے آ سکتا ہے، اگر یہ کوسچن آیا تو یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، اسے اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ہر حال میں مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے. اور ایک ایماندار اسے تو معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے نفسا نفسی کی دنیا ہے، یہاں تو سب کچھ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس بدلتے ہوئے نظام میں بدلتی ہوئی ایماندار کی سوچ جو ہے وہ اسے کامیاب رکھے گی اور قائم رکھے گی. آمین. تو اس لیے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، یسوع مسیح پر بھی رکھو. آمین. اس کے گھر میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کو دے گا. اگر گھبراہٹ ہے تو خوشی دے گا. آمین. ناکامی ہے تو آپ کو کامیابی دے گا. جھکے ہوئے ہیں تو آپ کو سیدھا کھڑا کر دے گا. بیمار ہے تو آپ کو چنگائی دے گا. آمین. آئیے سروں کو جھکائیے اور اس سے کہیے خداوند مجھ پر فضل کر کہ میرا دل نہ گھبرائے، مجھ پر رحم کر کہ میرا دل جو ہے وہ شکستگی. آئیے چند لمحے خداوند کو دیجیے. خداوند بڑھوتری کا خدا ہے، خداوند سرفرازی کا خدا ہے. خداوند ہمیں مختلف فیزز میں سے گزارتا ہے، خداوند ہمیں مختلف حالات میں سے گزارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم تجربات سے بھرے ہوں اور ہمارے تجربات سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیض مند ہوں، برکتوں کے وارث ہو جائیں. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ نہ چھوڑیے. اپنی ان تمام تر حالتوں پر نگاہ کر کے سیکھیے کہ قابو کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر بھی خود کو قابو کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی قابو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ کا ہونا بھی مجھے تباہ کر سکتا ہے،
بغیر قابو کے. اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا تو میری برکتوں کی کثرت جو ہے وہ میرے لیے ہلاکت پیدا کر سکتی ہے. کیونکہ چیزوں کی کثرت، روپے پیسے کی کثرت، برکتوں کی کثرت اگر عاجزی کے ساتھ قبول نہ کی جائے اور اسے انجوائے نہ کیا جائے تو گھمنڈ آ لیتا ہے، اور گھمنڈ کا حملہ ہم سے ہماری سرفرازی چھین لیتا ہے. اور اسی طرح بدترین حالات میں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور ان حالات میں آپ خود پر قابو ڈالیں، کنٹرول رکھیں، ہر منفی رویے سے، ہر منفی کام سے جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہو، تو یاد رکھیے آپ کے حالات بدل جائیں گے. دونوں حالتوں میں قابو کرنا سیکھیے. تمہارا دل نہ گھبرائے. آئیے خدا یسوع سے آج بھی کہہ رہا ہے، میری بیٹی، میرے بیٹے، تمہارا دل نہ گھبرائے. ان تمام تر تجربات کو اپنی لائف میں الاؤ کر اور سیکھ اور خدا کی محبت میں بڑھتا چلا جا. ہاللویا، ہاللویا. تعریف ہو میرے خدا، تیری تمجید کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا بھائی عرفان سے کہ وہ کلام کی شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کرے.